अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला एक आम आदमी का है वो इस वक्त बढ़ती हुई रोज़मर्रा अशिया की कीमतें हैं। महंगाई एक आम आदमी का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और अगर कहा जाए कि जो गरीब आदमी है उसके लिए गुजारा करना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बट अब जो मिडिल क्लास है उसका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हुआ है। फिर जॉबलेसनेस का मज़ीद बढ़ते जाना और उसमें एक बड़ी वजह कोविड-19 का भी होना और उसके अलावा भी दीगर बहुत सारे अवामिल कि जॉबलेसनेस बड़ी है ना कि जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ये महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जब अवाम तंग हुए अपने रोज़मर्रा के मामलात में तो तब सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ। ज़्यादा दूर नहीं जाते, अगर 2007-8 की हम बात कर लें तो जब लोड शेडिंग अपने अरूज पर थी तो एक पब्लिक सेंटिमेंट था जो बाकी तमाम अवामिल के साथ साथ इस काफिली की हुकूमत के ख़िलाफ़ या डिक्टेटरशिप के बहुत शदीद ख़िलाफ़ हो चुका था। इस वक्त एक आम आदमी को जो उसकी रोज़मर्रा की अशिया हैं, खाने पीने की अशिया, उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा वो देख रहा है। जो उसके पास अगर गैस है या बिजली है या पेट्रोल है उसमें प्राइसेस हाइक है, उसमें वो इजाफा देख रहा है। तो ये तमाम अवामिल हैं जो सियासी मंजरनामा तब्दील करने में बहुत कारफरमा होते हैं। इसको मैं लिंक करूँगा कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो मुत्तहिद है, इकट्ठी हो चुकी है और वो ये अज़्म रखते हैं कि वो एक तहरीक चलाएंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और जल्द से जल्द इस हुकूमत का ख़ात्मा वो चाहते हैं। अब ये एक डिबेट ज़रूर हो सकती है कि किस हद तक उनको आवाम की सपोर्ट होगी या नहीं होगी, या उनका बयानिया आवाम को पसंद आएगा या नहीं आएगा। बट एक फैक्टर जो एग्जिस्ट करता है जिसका मैंने जिक्र किया वो एक आम आदमी की हालत ज़ार का ख़राब होना है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो शायद बहुत बड़ी तादाद में आवाम को इनके पीछे चलने पर मजबूर कर दे और फिर शायद बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। फिर ये अपोजिशन किस हद तक मुत्तहिद रहेगी, जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन है असम्बलियों से उस पर पीपल्स पार्टी किस हद तक मानेगी, एक सवाल ये भी है। फिर आया ये जो तहरीक शुरू हो रही है, ये जो पार्टीज़ एलिमिनेट हो रही हैं सियासी मंजरनामे से, ये अपने सर्वाइवल के लिए इस तहरीक को शुरू कर रही हैं, ये किसी मिड टर्म इलेक्शन के लिए इस तहरीक को शुरू कर रहे हैं, या ये 2023 के इलेक्शन की आज से तैयारी कर रहे हैं जब तकरीबन 2 साल 2.5 साल का अरसा हो चुका है कि ये एग्जिस्ट करें, ये एलिमिनेट ना हो जाएं, ये मौजूद रहें सियासी मंजरनामे पर। और चूँकि इस वक्त सब ज़ेर अताब हैं, सब मुश्किल में हैं, तो सब इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि पता है कि सर्वाइवल शायद इसी में है। इस तहरीक में इससे ज़्यादा क्या है, क्या पॉपुलर बयानियाँ है, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम उस पर भी बात करें और ये तहरीक किस हद तक कामयाब हो सकती है उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया इब्राहिम खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एमएनए हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एमएनए हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अखुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। वेलकम कहूँगा जी तीनों मौजूद मेहमानों को। खान साहब, गुफ्तगू को आगाज़ में आपसे करूँगा। देयर इज़ अ रियलिटी दैट नन ऑफ अस कैन डिनाई कि इस वक्त महंगाई शदीद बढ़ी है, माफिया सरगर्म है सर, अबव ऑल माफिया सरगर्म है। और सवाल ये उठता है कि क्यों शदीद नाकामी है कि माफियाज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसकी गर्दन नहीं तोड़ी जा सकती। हर सतह पर ये माफिया सरगर्म है और एक आम आदमी शदीद पिस रहा है। आप अवामी आदमी हैं, अपने हल्के में आप भी आवाम से ये शिकायत सुनते होंगे। आप नहीं समझते कि ये बहुत मुश्किलात पैदा कर देगी ये मामलात, ये चीज़ें आपके लिए आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पॉपुलेशन के हवाले से 65% अप्रॉक्सीमेट आपकी पॉपुलेशन देहातों की है, 35% शहरों में है। ये मसला ज़्यादातर शहर का है जहाँ पे कि हर चीज़ उनको ख़रीद कर गुजारा करना पड़ता है, जबकि देहात वाला जो है वो इसमें उसको कुछ हद तक रिलीफ है कि वो जब गंदम का सीज़न आता है तो वो अपनी गंदम साल की जमा करके रख लेता है, सब्जियां अपनी खुद उगा लेता है, दालें वगैरह अपना, मुर्गियां वगैरह, ये वो उनके लिए मकसद है कि लाइफ इज़ स्टिल ईजी। डज नॉट मीन कि शहर वालों का नहीं। शहर वालों का जो इस वक्त इशू है वो बिल्कुल आपने 100% ठीक कहा, और इसमें मैं समझता हूँ 2 फैक्टर्स हैं। मेन जो इशू है वो आपकी हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है, और उस सब प्रोविंसेस में, सिर्फ मैं पंजाब या केपी की बात नहीं कर रहा, सारे ऑल ओवर ये इनका होता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इनकी बनी होती हैं, आगे उनको मामलात को चलाना होता है डीसीज ने, इन्होंने बैठ के प्राइस को कंट्रोल करना होता है। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म बनाया जाता है, उस पर अमल दरामद होता है जो कि एक पोर्शन है। उससे बढ़ के ऊपर आ जाता है चीफ मिनिस्टर, जिसने कि इनसे अमल दरामद करवाना होता है। मैं ये समझता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव कि कौन किस गवर्नमेंट से अपना, कौन किस पार्टी से है,
اس وقت چاروں صوبوں میں یہ مہنگائی کا ایشو ہے اور چاروں یعنی کہ چاروں پروونشل گورنمنٹس ناکام ہیں. میں یہ چاروں پروونشل گورنمنٹس اپنا جاب پراپرلی نہیں لے پا رہی اپنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے, اپنی سول بیوروکریسی سے. شیخ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر, یہ کس طرح سے یہ مہنگائی صوبائی سبجیکٹ ہے, یہ الزام وفاق پر اس کا آتا ہے, یہ کس طرح سے قیمتیں بڑھتی ہیں, یہ کس طرح سے مافیا سرگرم ہوتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ ان کی کمر نہیں توڑی جا سکتی, چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, آپ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہے آج یا پیپلز پارٹی کی ہو کل, کیا وجہ ہے کہ یہ مافیا زیادہ طاقتور ہیں ضلعی انتظامیہ سے بھی, صوبائی حکومتوں سے بھی, اور پھر وفاق سے بھی؟ ارسلان, یہ میں صحیح بتاؤں تو یہ نہ تو صوبائی میٹر ہے, نہ ہی یہ ڈسٹرکٹ کی مینجمنٹ کا زیادہ تر مسئلہ ہے. بات یہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, ہماری پروڈکشن کی کاسٹ کیا ہے, ہماری ویلیو کیا ہے ڈالر کی باہر سے جو امپورٹ ہونا ہے, ہمارا جو گیپ یعنی باہر سے ہم نے انڈیا سے ساری چیزیں بند کر دیں, وہاں سے سستی آ رہی تھیں. سوچنا تو یہ پڑتا ہے نا کہ کیا انڈیا کو نقصان ہم پہنچانا چاہتے ہیں یا اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پھر اس کا تعلق کوئی چھاپوں سے یا کہ کتنے بھی آپ چھاپے مار لیں, آپ بتائیے خود ہم نے ایکسپورٹ الاؤ کر دی چینی کی, جب چینی کا ریٹ باہر زیادہ ہے, ڈالر ہم نے 105 پہلے تھا, 115 بعد میں ہوا, جب ان کی حکومت آئی تو 115 تھا, تو اس سے 168 کر دیا. ساری چیزیں اس کا ریلیٹڈ تعلق ہے. آپ چینی روک کے رکھیں گے, باہر چینی کی پرائز زیادہ ہے, اسمگل ہو جائے گی. آپ نے گندم جو ہے 61 لاکھ ٹن پروکور کر لی, 1400 روپے پہ حکومت کے پاس ہے, اب 2000 روپے من میں نہیں مل رہی. تو ہوا کیا ہے, یہ باہر چلی گئی, ریٹ وہاں زیادہ. اور اس کے علاوہ کوئی ایک بات تھوڑی اصل تو نااہل ہے, پلاننگ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس پہلے ہوم ورک نہیں تھا. یہ کوئی اتنا آسان, یہ اچھا یہ لگے ہوئے ہیں کہ جی ذخیرہ اندوزی, اور اگر ذخیرہ اندوزی فرض کیجئے نہیں ہوگی تو اتنی زیادہ شارٹیج آ جائے گی. لوگ اگر چیزیں کچھ ذخیرہ ہی نہیں کریں گے, بزنس کو سمجھنے والے بندے ان کے پاس نہیں ہیں, ان کے پاس تھیوری کے بندے ہیں یا باہر سے لوگ آئے. اب باہر سے جو لوگ آئے انہوں نے ان کو کہا کہ انٹرسٹ ریٹ اونچا کر دو. ہمارے یہاں کاسٹ پش انفلیشن ہے, 13.25% انٹرسٹ ریٹ کر دیا. پھر ہم نے ڈی ویلیو کر دیا کرنسی کو, ڈالر کو, ساری چیزیں. پاکستان کی بہت بڑی امپورٹ کا فگر ہے, پاکستان کی اکانومی ہے 270-80 ارب ڈالر, اس میں سے 60-65 ارب ڈالر تو امپورٹ ہوتی ہے ہماری. اب جب ساری چیز امپورٹ مہنگی ہوگی, دالیں باہر سے آنی ہیں وہ مہنگی ہوگی, کوئی چیز. اچھا انہوں نے ابراہیم صاحب نے کہا کہ دیہات اور شہر کا, وہ کیا دیہات میں بھی اتنی مہنگائی ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ صرف چند کھانے پینے کی چیزیں تو وہ بنا لیتے ہیں, ان کی ضرورت یہ تو نہیں ہے. باقی بھی ہے, فرٹیلائزر جو ہے وہ باہر سے آئے گا, وہ اپنے کیا کریں گے؟ گیس کی اور بجلی کی قیمت ہے تو اونچی ہے, تو ہر چیز پروڈکٹ اونچی ہوگی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ان کی اہلیت ہی نہیں, ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ کہہ رہے ہیں جی کمیٹیاں ہم بنا لیں گے, یہ کمیٹیاں ابھی جو نئی بنائی ہیں وہ لوگ جا کے ویجیلنٹ کریں. بھائی اچھا اگر ڈسٹرکٹ پاکستان میں 150 ڈسٹرکٹ ہے تو ہر ڈسٹرکٹ کا ڈی سی خراب ہے. کوئی ڈسٹرکٹ کا کوئی تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والا کوئی تو بہتر ہوگا نا جو سنبھال سکے. یہ بات ہی غلط ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک کہ مہنگائی کا ریزن کیا, اور یہ ختم کر سکتے. میں نے اپنے پچھلے پروگراموں میں کئی ارسلان آپ کے ہاں ہی کہا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چھاپے مار کے اور تیزی آ جائے, اور زیادہ بھاؤ بڑھ جائیں گے. جا کے جب سپلائی نہیں ہوگی لیکن اب پروڈکشن ہماری بڑھے گی, ہماری ڈیمانڈ. حالت کیا ہے کہ ڈیفیسٹ کر دیا ہم نے. ہمارے ہاں پہلی بار پاکستان میں 9% بجٹ کا ڈیفیسٹ یعنی بجٹ کا خسارہ ہوا ہے. 9% کا مطلب آپ کو اندازہ ہے, 9% ہماری قومی آمدنی کا, اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ. تو شیخ صاحب یعنی کہ یہ کمپلیٹلی ان کی جو پالیسیز ہیں وہ غلط ہیں, جس کا نتیجہ ہے کہ یہ تمام تر مسائل ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی. اور ابھی بھی اچھا میں ایک بات آخری ایک فکرہ اور ان کو پہلے دن ہم نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا پہلے دن کہا تھا, میاں شہباز شریف صاحب نے بھی, بلاول بھٹو صاحب نے بھی, میں نے بھی اپنی تقریر میں اور کئی بار آپ کے پروگراموں میں کہا ہے کہ چارٹر آف کریں اپنا اکانومی. اگر سمجھ آپ کو نہیں آ رہی, اگر نااہلیت ہے,
हर सेक्टर तो आप हर किस्म के एक्सपर्ट तो ले रहे हैं, ये तो मार्केट को समझने वाले लोग आपको लेने पड़ेंगे, जो मार्केटिंग को डील करते हैं, जिनको पता है कि चीज़ों की। बिल्कुल सही शेख साहब, पॉइंट टेकन। आपने अपनी बात कह दी। बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इनकी और ये वजह है इस सारी महंगाई की। चट्टान साहब, आपकी क्या राय होगी? क्योंकि ये इनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सिंध में तो आपकी गवर्नमेंट है, महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में एक जैसी है, तो ये क्या मामला क्या है? शेख साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे या खान साहब ने जो बात कही उसमें ज़्यादा वजन आपको नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं तो शेख साहब के बहुत सारे बातों के साथ इत्तेफाक करता हूँ और इसमें इजाफा ये कर रहा हूँ कि ये जो महंगाई है और माफिया है, माफिया पे आपने ये पूछा ना कि माफिया पे काबू क्यों नहीं हो रहा है, तो माफिया पे इसलिए काबू नहीं हो रहा है कि माफिया का जो सरबराह है वो बजाते खुद वज़ीर आज़म है। दूसरा ये कि माफिया जो है वो वज़ीर आज़म के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठी हुई है। ये महंगाई क्यों हो जाती है? महंगाई इसलिए मैं चाहूंगा चट्टान साहब इसको जरा एक्सप्लेन भी काइंडली कर दें इस बात को कि वज़ीर आज़म साहब को आप माफिया करार दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं? मैं करता हूँ वो इसलिए कि एक्सपोर्ट का इजाजत वज़ीर आज़म के बगैर तो नहीं हो सकता है ना, काबीना फैसला करता है, वज़ीर आज़म इजाजत देता है। तो एक बार इसके काबीना में जो वज़ीर आज़म के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे हुए लोग हैं, जो माफिया है, वो एक बार चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं वज़ीर आज़म की इजाज़त के साथ। इसमें कौम को और मुल्क को 1500 अरब डॉलर और 1500 अरब रुपए और 20 अरब रुपए इस तरह का टांका लगाते हैं। फिर दूसरी बार इसको इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं तो 700 अरब डॉलर, 1500 अरब डॉलर, 2000 अरब डॉलर, फिर दोबारा मुल्क को टांका लगाते हैं। तो जब ये काम वज़ीर आज़म के सरबराही में और कैबिनेट के में जो बैठी हुई माफिया है वो कर रहे हैं, तो इस पे काबू पाना मुश्किल है। ये महंगाई दुकानदारों की वजह से नहीं है कि ज़िले इंतजामिया जाके छापे लगाएंगे और या टाइगर पोस्ट जाके छापे लगाएंगे। मेरे भाई, दुकानदार तो अगर चीज़ 500 का हो जाए फिर भी इसका मुनाफा 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए तक है। अगर चीज़ें सस्ते हो जाए, 50 का हो जाए, फिर भी इसका वही मुनाफा है। दुकानदार तो न चीज़ों को महंगा कर सकते हैं, न चीज़ों को सस्ता कर सकते हैं। ये है कि कुछ मार्केट से इसके किराया ज़्यादा है, इसके बिजली के बिल ज़्यादा है, इसका रेट 1-2 रुपए आम मार्केट से ज़्यादा होता है। अगर कोई एतवार बाजार टाइप का चीज़ है जिसका किराया ज़्यादा नहीं है, या गांव में कोई दुकान है जिसका किराया नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, अगर वो 1-2 रुपए सस्ता देते हैं तो वो और बात है। बाकी ये जो दुकानदार है जो परचेस करते हैं, इन लोगों के हाथों में ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ है जो बड़े बड़े माफिया है जो हमारे कैबिनेट में है, ये इनके हाथों में है। ये इनकी वजह से ये चीज़ है, और ये नालायकी नहीं है, ये जानबूझ के इस तरह का हो रहा है। मुझे ये बताइए, चीनी पे जो नोटिस लिया वज़ीर आज़म ने, क्या इसमें कोई गिरफ्तारी हुई? इसमें किसी को पकड़ा गया? इसमें किसी को एहतसाब अदालत के सामने पेश किया? और वो लोग तो, और क्या चीनी का कीमत वापस अपनी जगह पे लाया? कीमत की चीज़ें तो कीमत तो और भी आगे बढ़ रही है, वो तो और भी आगे जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वज़ीर आज़म और इसका जो कैबिनेट है वो मुकम्मल तौर पे इसमें शामिल है। और सिर्फ महंगाई नहीं है अरसलान भाई, महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। और बेरोजगारी 2 किस्म के है, एक तो ये कि नया रोजगार नहीं है, दूसरा ये कि जिनके हाथ में रोजगार था उसको भी इनके गलत पॉलिसियों से बेरोजगार हो रहे। मिसाल के तौर पे अभी उन्होंने ये टिक टाक को बंद कर दिया। ये टिक टाक का जो एप्लीकेशन है वो 2 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान में उसको डाउनलोड किया है, और इसमें 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा के लोग इसमें से 1500, 1000, 1200, 1400 डॉलर्स कमा रहे थे। इससे इनका चूल्हा चल रहा था। चले वो एक अलग डिबेट है सर, उसमें वो इखलाकियात का भी आंसर आ जाता है और दीगर मामलात भी हैं। अखलाकियात में मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सर वो दैट इज नॉट रेलेवेंट कि हम उसमें पढ़ें, बट आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान में सेलफोन भी बंद करें, सेलफोन को भी फिर बंद करें ना। ये टच मोबाइल जो है, इनसे भी गैर अखलाकी बहुत सारी चीजें बनती है, चले तो इसको भी आप बंद करें। ये सर दैट्स एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिबेट। आपकी बात बाकी जो आपने कही वो मुझ तक पहुंच गई। चट्टान साहब, एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک. خان صاحب آپ نے بات سنی شیخ صاحب کی بھی, چٹان صاحب کی بھی, اور بات یہی ہے کہ پورا کا پورا ملبہ کابینہ پر آتا ہے, پالیسیز پر آتا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے, یہ ایک دکاندار کا مسئلہ نہیں ہے, ضلعی انتظامیہ کا مسئلہ نہیں, بلکہ یہ غلط پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے. میں مثال کے طور پہ چھوڑے, ہم بڑے تفصیل میں نہیں جاتے, بڑے کسی مافیا کی بات نہیں کرتے, ایک ریالٹی جو ہوئی, جو ہم سب نے دیکھی, وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب ایک سمری پر دستخط کرتے ہیں, پیٹرول کی قیمت کافی نیچے آ جاتی ہے, اور اس کے بعد بے بس ہے ہر جگہ کی حکومت, چاہے وفاق کی ہو, صوبوں کی ہو, پیٹرول پمپس پہ پیٹرول ملنا بند ہو گیا, انہوں نے اس پرائس پہ نہیں دیا, کتنے دن یہ معاملہ چلتا رہا, پھر ریورٹ کرنا پڑا اور پرائس دوبارہ بڑھانی پڑی. یہ سب کیا ہے سر؟ یہ مافیا کی بھی نہیں کمر توڑ پاڑے. باقی بھی جو کہتے تھے کہ غیر روایتی انداز میں حکومت چلے گی, ویسا معاملہ نہیں ہے. ابھی انہوں نے شوگر مافیا کی بات کی, جہانگیر ترین صاحب کہاں ہیں, کون کس پر بات آئی, صرف دوستی توڑ دی, یہ تو عوام کو نہیں چاہیے نا سر, عوام کو تو باقی بھی اس سے زیادہ کی اکاؤنٹیبلٹی چاہیے, لیکن ایسا کچھ ہمیں اس حکومت میں نظر نہیں آتا. جی پہلے تو میں شیخ صاحب کی بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ انٹرسٹ ریٹ, بالکل ٹھیک بات ہے, انٹرسٹ ریٹ گئے کیونکہ انہوں نے اتنے قرضے اٹھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انفلیشن بھی ہوئی, اور انہوں نے ایک اس کو ٹیمپریریلی جو ہے فارن ایکسچینج کا ریزروز بڑھا کے دکھا کے ارینج کر کے وہ بھی قرضے پہ لے کے, اور انہوں نے ایک فکٹیشس وہ سسٹم چلایا ہوا تھا. جب اس کو ایکچوئل اس پہ لے کے گئے تو ظاہر ہے اس میں وہ بڑھے, لیکن اب گریجولی وہی جو 13.25% تھا اب 7% پہ آ گیا. انٹرسٹ ریٹ جو ہے خیبر کا وہ نیچے لے کے آئے. اس سے مقصد ہے کہ اکانومی میں لوگوں کو بارونگ کریں گے. جب میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے اتنا ریکویسٹ کیا ہے, میں نے کہا جی اگر پاسبل ہو اس کو 2% پہ لے جائیں تاکہ لوگوں کو انسینٹیوائز کریں اس کو, کہ اس کو لوگ زیادہ سے زیادہ, جتنا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا لوگ بارونگ زیادہ کریں گے, بارونگ زیادہ ہوگی تو اس سے بڑھ کے پھر آپ جو ہے اس کو بزنس میں لوگ پیسہ لگائیں گے, انویسٹمنٹ ہوگی, جاب کریشن ہوتی ہے. کوئی گورنمنٹ اس دنیا میں کسی بھی ملک کی وہ 100% اپنے لوگوں کو جاب نہیں دیتی, ان کی ریشو جاب کی بہت کم ہوتی ہے. موسٹلی جاب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کریٹ ہوتے ہیں. اب یہ کرونا کا ایشو آ گیا. کرونا کے ایشو کی وجہ سے آپ کے سامنے ہیں سارے معاملات کہ پوری دنیا میں, اب آپ چھوڑیں ساروں کو, آپ بھارت کو لے لیں, 24.5% ان کی اکانومی جو ہے وہ نیچے آئی ہے جی, جبکہ آپ کی جو ہے -0.5. مقصد دوسرے الفاظ میں آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ پچھلے اگست میں 12 سال کے بعد پہلی دفعہ آپ کا بیلنس آف ٹریڈ جو تھا وہ سرپلس میں گیا, کہ جو چیزیں آپ نے باہر بھیجیں اور جو چیزیں آپ نے منگوائیں آپ سرپلس پہ آئے. جبکہ آپ کا سابقہ پورے 10 سال میں یہ روٹین جا رہی تھی کہ آپ کے $20 ارب جو ہیں وہ سالانہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا. اب یہ ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے, اور جتنا یہ ایک کھلواڑ اور ایک گن سارا بنا ہوا تھا, اب اس کو درست کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. 2 years now, ٹھیک ہے, یہ جب بھی بات ہوتی ہے تو ماضی پہ ہی ملبہ, یہ کب تک ایسے چلے گا؟ سر ایسے نہیں چلے گا, ایسے چلنا بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں ایک 50-35 سال کا کھلواڑ جو ہے اس کو درست کرنے کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ تو چاہیے نا, کوئی ٹائم پیریڈ چاہیے. یہ ایک دن میں فکس ہونے والے معاملات نہیں ہوتے. عوام کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے, پالیسیز کی امپلیمنٹیشن میں ٹائم لگتا ہے. جس طرح دیکھیں یہ پالیسیز جو ہیں, سر میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں حکومت اس طرح چلتی ہے جیسے گھر چلتا ہے, کہ آپ کی آمدن کتنی ہے, آپ کے اخراجات کتنے ہیں. آپ نے اپنی آمدن بڑھانی ہے, اپنے اخراجات کم کرنے ہیں, اور جو آمدن بڑھی ہے اس میں سے جو سیونگ کرنی ہے وہ پبلک کی ویلفیئر پہ اور لوگوں کے مفادات ان کی بہتری کے لیے لگانی ہے. اب آپ آ جائیں کہ شیخ صاحب کہہ رہے جی یہ سپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. ہم نے 85% آف دا ٹوٹل ریکوائرڈ گندم جو تھی وہ اس سال پریکیور کر لی تھی جی. اب 85% اگر جب ہو گئی ہے پریکیور, تو دیٹ مینز کہ اگر آپ کو شارٹیج ہونی بھی تھی گندم کی تو وہ جا کے فیبروری مارچ میں ہونی تھی. اور کیا ہوا کہ وہی جو آپ مافیاز فیکٹر کر رہے ہیں کہ یہاں سے گندم مل والوں نے گندم اٹھائی ہے آٹے کے لیے, آگے بنائی کچھ اور جا رہے ہیں, یا ان کو آگے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یا ان کو بنا کے فیڈ والوں کو دے رہے ہیں. یہ معاملات جو ہیں یہ مقصد ہے کہ انڈیویجولز نے, مقصد ہے کہ اپنی جو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی. یہ سارے مافیاز اتنے سرگرم آپ ہی کے دور میں کیوں ہیں سر؟
سر یہ پہلے بھی مافیاز رہے ہیں, کبھی کوئی ایک ہو گیا, ابھی تو کوئی پیٹرول سے لے کے چینی سے لے کے گندم سے لے ہر مافیا آپ ہی کے دور میں سرگرم ہے سر. سر وہ اس لیے ہے کہ پہلے یہ جوائنٹلی سارا کچھ کر رہے تھے. ہماری لیڈرشپ نے تو کوئی مقصد ہے کہ یہاں سے اربوں خربوں لے کے باہر نہیں گئے اور وہ سب کو مدر پدر آزاد کیا ہوا تھا. آج وہ بیٹھ کے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں, ہمیں اس اکانومی کو درست کرنے کے لیے ٹائم چاہیے, بٹ دیٹ از نو جسٹیفیکیشن کہ اس میں آپ مہنگائی کا جو ہے وہ کور لیں کہ جی مہنگائی ہو گئی. اب دیکھیں نا 20 روپے یونٹ پہ آپ بجلی آپ نے بنائی ہے, اب 20 روپے یونٹ والی بجلی جب آپ غریب کو دیں گے اس کی چیخیں تو نکل رہی ہیں. اس وقت آپ یقین کریں کہ کیلیفورنیا کی ایک کمپنی نے قطر کو 800 میگا واٹ سولر دی ہے 2.5 روپے یونٹ, 1.56 سینٹ, جو کہ آج کے ڈالر کی قیمت کے مطابق 2.5 روپے بنتی ہے. میں ذرا شیخ صاحب سے جاننا چاہوں گا. شیخ صاحب یہ 25-30 سال کا کھلواڑ ہے جو آپ نے اور چٹان صاحب کی پارٹی نے کیا ہوا ہے, اور یہ اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں, اس لیے یہ مسائل ہیں, یہ پریشانیاں ہیں, اور they believe they are on the right track, اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اکانومی بہتر سمت میں جائے گی. اس طرح سے نہیں چلے گی جس طرح سے آپ لوگ چلاتے رہے. کیا رائے ہوگی سر آپ کی؟ یہ دیکھیے ابراہیم صاحب بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اکانومی کو. ان جیسے بندوں کو اگر ہوتے نا فائنانس میں تو حالات بہت بہتر ہوتے. میں آج پہلی بار نہیں کہہ رہا, میں اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں. اب میں کہنا یہ کہ چاہ رہا ہوں, آپ بتائیے نا, جب انہوں نے تو یہ آواز ذرا آپ گونج رہی ہے میرے یہاں جی. اچھا, یہ ڈاکومنٹیشن انہوں نے آتے ہی کی. اب بھائی جان اپنے ملک کے حالات کو دیکھو, باہر کے لوگ جو آتے ہیں نا وہ وہاں کا سمجھ سکتے ہیں, IMF والے, ان کو پتہ ہے باہر دنیا کیسے چل رہی ہے. ہمارے ہاں آپ کو ٹائم لگے گا, آپ کو ملک کی اکانومی, کیونکہ میں کاروباری آدمی ہوں, 55 سال سے بزنس میں ہوں, میری فیملی 135 سال سے بزنس میں ہے, ہمیں پتہ ہے. دیکھیے یہ بات ابراہیم صاحب سمجھتے ہیں معاملات کو. میں یہ کہہ یہ رہا تھا کہ جب آپ ڈاکومنٹیشن کر دیں, ہر ایک کو تو پکڑ دکڑ آپ نے شروع کر دی. آپ نے کہا جی ID کارڈ دو, اور اس کے ڈاکومنٹیشن ہر جگہ ہونی چاہیے, میں بھی کہتا ہوں, لیکن پہلے آپ اپنے اداروں کو ٹھیک کر لیں. جو FBR میرے جیسے آدمی کو بھی نہیں بخشتا, ہر سال میرا آڈٹ بھی کرواتا ہے, اور اس کے بعد بغیر کسی ان کے, دیکھنا میں نے اسمبلی میں کہا ہے, اسمبلی میں یہ کہا جب میں چیئرمین تھا فائنانس کمیٹی کا, کہ ہر ٹیبل پہ انڈر دا ٹیبل کام ہو رہا ہے, لوگ جانا نہیں چاہ رہے. پہلے لوگوں کو کانفیڈنس بحال کرے. 3% زیادہ آپ سیل پہ لیتے ہیں ان رجسٹر سے, جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, تب بھی لوگ جانا نہیں چاہتے. یعنی میں اپنا مال اگر 1 ارب روپے کا اپنی فیکٹری کا بیچوں گا نا, تو میرے سے 3% زیادہ پہ لیتے ہیں. یعنی آپ 97 کروڑ میں خرید لیجئے, میں دینا چاہتا ہوں. لوگ لینے کو تیار نہیں ہے, کوئی میرا مال خریدتا نہیں ہے, کیونکہ آگے وہ جب ڈاکومنٹ کرے گا تو FBR اس کو پکڑے گا. FBR ضرور پکڑے, لیکن یہ جو رشوت کا ریٹ ہے, جو یہ کہہ کہ تھک گئے ہیں, اور جن کو پتہ ہے, خود کہتے تھے عمران خان صاحب کہ FBR کو ہم ٹھیک کریں گے. جو FBR ہمارے وقت میں 3800 850 ہم نے چھوڑا ٹیکس کا جو کلیکشن تھی, جب آپ اس سے اوپر ڈالر ہو گیا 105 سے 165 روپے میں, اتنا ہی ٹیکس آپ کو وصول ہو رہا ہے. آپ نے تو زیادہ وصول, کیونکہ کرپشن کو ختم کریں گے تو لوگوں کو کانفیڈنس آئے گا اور وہ کاروبار کریں گے. اس وقت تو کاروبار ہی سٹینڈ سٹل ہے, کوئی کام میں آنا ہی نہیں چاہتا, کہ ہر آدمی کو کہتے ہیں چور ہے. او بھائی ہم تو چور پہلے ہو ہی گئے نا, 20-30 سال چوری کرتے رہے. آپ خود سمجھیے, عقل مند لوگ ہیں سارے, ابراہیم سارے سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ چوری جب ہو رہی تھی تو ریونیو زیادہ آ رہا تھا, اب چوری بند ہو گئی ہے تو ریونیو ختم ہو گیا. ادھر ایماندار لوگوں کا رزلٹ کیا ہے کہ اگر آپ کو ملک کو وہ فائدہ نہیں پہنچا رہے کسی کے, تو مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ ڈاکومنٹیشن ختم کروا دی انہوں نے اندھا دھند, بغیر اس بات کے کہ عملی چیز کے. اب پہلی بار انہوں نے اچھا سٹیپ کیا, جو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں انہوں نے کہا نا کہ پوچھا نہیں جائے گا, لوگ پیسہ لے کے آئے. لوگوں نے باہر پیسہ لائے اور کافی فرق پڑا ہے. بہتر چیز ہے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. انٹرسٹ ریٹ کو 7% مارک اپ کو کیا, 13.25 پہ کون یہاں انڈسٹری لگائے گا جب 165 روپے ڈالر ہوگا, مشینری کون منگائے گا؟ یہ جو سب سے زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں, بار بار ایک ہی کریڈٹ ہے ان کا, اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیلنس آف ٹریڈ کو اور بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک کیا, حالانکہ سب سے بڑا مہنگائی کا عنصر ہے ہی وہی. جب آپ امپورٹ ہی بند کر دیں گے, آپ کا را مٹیریل ہی نہیں آئے گا. آپ انڈیا سے ساری, مجھے یہ بتائیے
کہ کاروباری چائنا اور تائیوان کا سب سے بڑا اختلاف ہے لیکن سب سے بڑا بزنس بھی ان کا ہے. یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے مجھے بتائیں کہ آپ سستی چیزیں نہیں لیں. انڈیا اگر آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوا, انڈیا کا نقصان نہیں ہوا آپ ٹریڈ بند کر کے, مجھے بیٹھ کے ڈسکس کر لیں. سارا نقصان تو ہم نے اپنے لوگوں کو کر لیا, لیکن ہم ضد بازی میں ہیں. انڈیا بہت زیادتی کر رہا ہے کشمیر میں, اس نے بہت ہی غلط کام کیا اور ہمارا دشمن ہے, ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں. لیکن آپ اپنی پبلک کو تو اس کا تکلیف نہ دیں نا, مہنگائی کا وجہ پوچھیں. میرے خیال سے شیخ صاحب جو یہ ایک فیکٹر ہے, میرے خیال سے یہ قوم یہ تکلیف برداشت کر لے گی, کیونکہ جب ملک کی بات آتی ہے اور اپنی سلامتی کی یہ ایک تکلیف برداشت کر لے گی. باقی تمام عوامل ہیں میرے خیال سے جو ڈیبیٹیبل ہیں, اور کچھ سٹیپس لینے چاہیے ایٹ اینی کاسٹ بھی. آپ بعض اوقات کچھ سٹیپس لیتے ہیں. میں ایک بریک کی جانے پڑوں گا, بریک سے واپس آ کر اس پر چٹان صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے اور پھر ساتھ ڈسکس کریں گے جو اب اپوزیشن کس طرح سے جلد سے جلوس اور معاملات کرنے جا رہی ہے, کچھ بات اس پر کریں گے. ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. چٹان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ چیزیں, جس طرح سے یہ حکومت کا ایک موقف ہے کہ یہ جو تمام تر چیزیں ان کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت عوام ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں, بٹ ایونچولی ان تمام چیزوں کے ثمرات ریلیف عوام کو ملے گا. ڈاکومنٹڈ اکانومی ہوگی, صاف شفاف اکانومی ہوگی, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, سرمایہ کاری ہوگی, کاروبار بڑھے گا. لیکن یہ کچھ مشکل وقت ہے جو کاٹنا ہے, اور اس کے بعد پھر آگے سنہری دور کا آغاز ہوگا. کیوں وقت دینے کے لیے یا کیوں تھوڑا صبر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ دیکھ ہی لیں اگر اتنے پرعزم ہیں تو کیا پتہ کچھ ثمرات ملنا شروع ہو جائیں عوام کو؟ ہاں بالکل جی, اگر چیزیں بہتر ہوتی تو ہم بھی صبر کرتے, اور اگر ہم صبر نہیں کرتے تو عوام ساتھ نہیں دیتے. عوام کہتے کہ بھائی آپ لوگوں نے چیزوں کو خراب کیا ہے اور آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ لوگ گزارا کر لیں تاکہ یہ چیزوں کو ٹھیک کر لیں. لیکن چیزیں بدتر سے بدترین سائٹ پہ جا رہی ہیں اور حالات بد سے بدترین سائٹ پہ جا رہی ہیں. وہ اداروں میں بھی آپ دیکھ لیں, پی اے اے کے ساتھ ان کے وزراء کے غلط بیانات کی وجہ سے جو کچھ ہو, اور بہت ساری چیزیں اور ایسے ہیں. ابراہیم خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 30 سال اور 35 سال کے, تو سب سے پہلے یہ کہ 30-35 سال میں جو اگر خرابی ہوئی ہے بقول ابراہیم خان صاحب, تو وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے کی ہے, وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں کی ہے. اچھا, پی ٹی آئی نے کیسے کی ہے سر؟ پی ٹی آئی نے ایسے کی ہے کہ وہ 30-35 سالوں کے جو حکمران تھے, ضیاء الحق سے لے کر مشرف تک اور نواز شریف صاحب تک اور پیپلز پارٹی تک جو حکمران تھے, وہ سارے کے سارے آپ پی ٹی آئی میں ہیں, اور وہ ایک شوکت عزیز کو چھوڑ کے باقی وہ سارے مشرف کے لوگ ہیں جو نیا پاکستان بنا رہے ہیں, تو وہ بھی ذمہ داری یہ ہے. لیکن آپ تو 2 سال 6 مہینے ہو گئی. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نیازی صاحب نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 100 دن کے اندر اندر آپ لوگ مجھے 100 دن کا ٹائم دے دے, 100 دن کے اندر اندر کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا, 1 کروڑ نوکریاں بھی مل جائیں گے, 50 لاکھ گھر بھی مل جائیں گے. ان لوگوں کا وعدہ 100 دنوں کا تھا کہ 100 دنوں میں یہ چیزیں ہم ٹھیک کرا سکتے ہیں. یہ قرضے کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے قرضے لیے تھے, ہم نے 5 سال میں قرضہ لیا تھا, 6 ارب کا قرضہ لیا تھا. ارسلان صاحب آپ چیک کر سکتے ہیں, ہم نے 6 ارب کا قرضہ لیا تھا. آپ نے 2 سال میں 14 ارب سے زیادہ کا قرضہ لیا, یعنی ہمارے اور مسلم لیگ کے 10 سال کے قرضے اکٹھے کر کے 5 سال ہمارے اور 5 سال نواز شریف صاحب کے قرضے آپ اکٹھے کرے, تو پھر بھی آپ نے جو قرض 2 سال میں لیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے. بھائی ہمیں جو حکومت ملا تھا, سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, ترانہ بجانا بلوچستان میں بند ہو گیا تھا, ملک حالات جنگ میں تھا. جس دن 2 دھماکے ہوتے تو ہم کہتے آج کا دن خیریت سے گزر گیا. لوڈ شیڈنگ تھی, بہت سارے مسائل تھے, ہمیں ڈکٹیٹر سے حکومت ملا تھا. آپ کو تو 3 جمہوریتوں کے بعد حکومت ملا ہے.
آپ کے تو وہ حالات نہیں ہیں جو آپ کو حکومت ملا جو پیپلز پارٹی کو ملا تھا یا پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون کو ملا تھا. تو آپ کے تو وہ حالات نہیں ہے. آپ کو تو 2 جمہوریتوں کے بعد حکومت ملا ہے, سب کچھ ٹھیک تھا. ایک مسئلہ تھا, اقتصادی مسئلہ تھا, اس ملک کو چیلنج تھا, اور اس کے لیے بھی اپوزیشن نے آپ کو کہا کہ آپ قدم بڑھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے لیے آپ اگر کوئی میثاق کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ میثاق کرنے کو تیار ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, ہمارے پاس یہ اسد عمر جو ہے یہ تو اس طرح کا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ ڈالروں کا بارش ہو جائے گا, آپ لوگ جا کے دھرنا دے دے, اگر 50 لوگ نکالیں گے تو میں استعفا دے دوں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت اس کے چلنے کا نہیں ہے. آپ اپوزیشن اس چیز پہ سمجھ گئی ہیں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے, اس ملک کے غریب عوام کو بچانا ہے. آپ کی بات مجھ تک پہنچ ابراہیم گئی. خان صاحب مجھے صرف ایک بتائے, 14 ارب سے ان لوگوں نے ابھی تک کیا کیا, یہ مجھے بتائے, ایک کام مجھے بتائے. میں اس کو 1000 کام بتا سکتا ہوں کہ ہم نے 6 ارب کا قرضہ لیا تھا, لیکن 6 ارب میں ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کیا, ہم نے IDPs کو واپس گھر بھیجا, ہم نے سیلابوں کا مقابلہ کیا, ہم نے زلزلوں کا مقابلہ کیا. پوائنٹ آ گیا سر, آگے بڑھنا چاہوں گا. یہ ہمیں بتائے کہ 14 ارب سے ان لوگوں نے کیا کیا, 14 ارب ڈالر. وہ کہتے ہیں انہوں نے آپ کے قرضے اتارے, وہ اتارنے کے لیے مزید قرضہ لیا. تو 6 ارب ڈالر کے لیے 14 ارب قرضہ انہوں نے لیا. یہ پوائنٹ آ گیا سر کہ قرضہ ہم نے 6 ارب لیا تھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے 14 ارب قرضہ لیا. یہ کون سا مانگا تھے؟ پوائنٹ آ گیا سر, آگے بڑھنا چاہوں گا. ابراہیم خان صاحب اب تھوڑی سی بات ذرا, جو اس وقت اب تک آپ لوگوں نے جو کھیلا وہ بڑا اوپنلی کھیلا, لیول پلینگ فیلڈ تھی, کوئی آپ کو چیلنج نہیں تھا جو اپوزیشن کی طرف سے, جس طرح سے 2013-14 میں آپ لوگوں نے دیے رکھا نون لیگ کی حکومت کو ایک چیلنج, اب کوئی اب تک چیلنج نہیں تھا. زیادہ زیادہ مولانا صاحب آئے اور وہ بھی کوئی زیادہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا, لیکن اب پوری کی پوری اپوزیشن اکٹھی ہے, یہ جلسے جلوس سے معاملہ شروع کر رہے ہیں, احتجاجی تحریک ہے یہ ان کی. بظاہر کو کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پبلک کی سپورٹ نہیں ہوگی, اور ایک طرف وہ فیس ہے جو PTI دے رہی ہے, لیکن دوسری طرف وزیر اعظم کو بھی کہیں نہ کہیں اس کی پریشانی ہے کہ حکمت عملی کے لیے کل انہوں نے میٹنگ بھی بلائی, کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, اب یہ تمام تر چیزیں سوچ رہے ہیں. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تھریٹ آپ کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, کیپنگ ان ویو جو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ جو بے روزگاری ہے, معیشت کی زبوں حالی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے, ان تمام طرف فیکٹرز کتنا کار فرما ہوں گے ان کی اس تحریک میں؟ دیکھیں, میں کسی کی اسٹرینتھ کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی میں کسی کو بلٹل کرنا چاہتا ہوں کہ جی یہ کچھ نہیں ہے, یہ ہے فلاں فلاں ہے. اگر نیشنل انٹرسٹ پہ اور نیشنل ایمز کو لے کے کوئی پارٹی بھی میدان میں آگے آئے گی تو اس کو لوگ ویلکم کریں گے. اگر کوئی اپنے ذاتی مفادات اور اپنی خاندانی انٹرسٹس کو سیکیور بیانیہ تو کرنے سر انہوں نے کے یہی لیے دیا نا کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں آ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت پاکستان کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک خطرہ ہے, اس حکومت کا خاتمہ جلد از جلد ضروری ہے, تبھی عام آدمی کی حالت بہتر ہوگی. بیانیہ تو ان کا یہ ہے, عام آدمی بائی کر لے گا. بیانیہ میں سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا کراچی سے ٹرین مارچ, اس کا جو رزلٹ نکلا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد مولانا صاحب آئے, اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو, جن کو کہ یہ بتایا گیا کہ جی وہاں پر اسلام آباد میں جو ہے یہودیوں کی گورنمنٹ آ چکی ہے. ان بچوں نے جب انٹرویوز دیے کہ ہمیں تو اس لیے بلایا گیا, تو پھر ان کے انٹرویوز بند کرا دیے گئے کہ ایسی بات نہیں کرنی. 2, مسلم لیگ نون, یہ سارے مقصد ہے کہ آپ کو آنے والے چند ہی دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سر آپ اگر نیشنل بیانیہ لے کے چلیں گے تو کوئی آپ کے ساتھ دیتا. یہ 35 سال سے یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں, اور اس کے باوجود یہ آ کر پتہ نہیں کتنی ڈٹائی کے ساتھ بیٹھ کے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. اب آپ مجھے خود بتائیں, جس لیڈرشپ, اچھا جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خاندانی وراثتی نظام نہیں چلاتے, آپ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, فضل الرحمان خاندان, اسفندیار ولی خاندان, کیا نام ہے ان کا, پیپلز پارٹی خاندان, مسلم لیگ نون خاندان, یہ خاندانی وراثتوں کے اور اپنے آگے کے مستقبل کے انٹرسٹس کو, ذات کے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے آگے آ رہے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا, آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں زیادہ کچھ ہے. بالکل صحیح. میں کوئکلی دونوں مہمانوں سے بھی رائے لے لوں. شیخ صاحب, اب مریم صاحبہ ایکٹیو ہیں, شہباز شریف صاحب نیب کی حراست میں ہیں, لیڈ وہ کریں گی, باقی پارٹیز ہیں,
لیکن ایک جو بات مسلسل کی جا رہی ہے کہ جی یہ نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے اور کیسز سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ہے، عوام کیوں اس میں باہر نکلیں، اور خاص طور پہ جب نواز شریف صاحب خود لندن بیٹھے ہیں تو یہاں عوام کیوں سڑکوں پر خوار ہوں؟ سمجھتے ہیں آپ کے کتنی سپورٹ مل پائے گی، کتنی بڑی تعداد میں عوام آپ کو سپورٹ کریں گے؟ یہ دیکھیں نا، اب یہ 2-4 دن کی بات ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا جس طرح گجرانوالہ اور کراچی میں تو اگلے جمعے اور اتوار کو جلسہ ہے، تو وہ تو ساری چیز دیکھیں نا، عوام کے مسائل ہیں، ہم عوام کے مسائل کے لیے بات چیت کریں، اور خود سارے مان رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی سارے لیڈر یہ مانتے ہیں۔ اصل میں ان کو یہ سمجھنا ہے، اب بھی بہتر کر لیں، یہ ٹائیگر فورس نہیں ٹھیک کرے گی۔ آپ مہنگائی پہ کیونکہ بات کر رہے تھے نا، اصل عوام کا مسئلہ تو مہنگائی ہے، اور یہ مہنگائی کے اوپر ہی ہم جو جلسے بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ اور اس حکومت کو کے خلاف اس کو ہٹاؤ۔ بات تو یہ اچھا، یہ مہنگائی کے لیے شیخ صاحب، یہ آر یو شور کہ یہ صرف مہنگائی کے لیے؟ ایک بات میں تھوڑا سا پچھلے کلیریفائی کر لوں، میں انڈیا کی جو بات کر رہا تھا نا، وہ انڈیا سے وہی مال انڈیا سے کی بجائے دبئی سے اور افغانستان سے آ رہے ہیں جو ہم مہنگے خریدتے ہیں۔ آپ مہنگائی کی کیونکہ بات کر رہے ہو نا، میں مہنگائی کا میجر ریزن دے رہا ہوں۔ میں تو سر وہ بات ہو گئی، اب تو بات کر رہا ہوں کہ آپ کو عوام، آپ مہنگائی کے لیے باہر آ رہے ہیں، آپ کی طریق بالکل مہنگائی بہت بڑا بالکل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ عوام کا اس وقت مہنگائی ہے۔ بالکل یہ ہے ہی یہی، آپ دیکھ لیجئے گا، عوام آئیں گے، اسی لیے آئیں گے نا کہ یہ حکومت نے اس حکومت نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، ہم یہ سمجھتے ہیں جو وعدے کیے تھے۔ میں چٹان صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو جلدی سے لے لوں۔ چٹان صاحب، بڑا خوبصورت منظر ہوگا، بلاول صاحب اور مریم صاحبہ ایک سٹیج پہ، پیپلز پارٹی بائیں بازو کی جماعت، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی قیادت کی لیڈ، یہ کیا بننا کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا تھا۔ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ، جس طرح کا ابراہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن اور نواز شریف، تو یہ صرف نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا اتحاد نہیں ہے، اس میں 11 جماعتیں ہیں، اور اگر کرپشن کے الزامات ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ ہیں، تو یہ باقی 9 جماعتیں جو ہیں وہ کیوں اس میں شامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم سیاست کرتے ہیں اس ملک کے لیے، ہم سیاست کرتے ہیں اس عوام کے لیے، تو ظاہری بات ہے اب جو اس ملک کے عوام اس حکومت کی وجہ سے، ان کے نالائقوں کی وجہ سے پریشان ہے، تکلیف میں ہے، دوائی لوگوں کے بس میں نہیں ہے، جس طرح کہ ابراہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں 500% سے زیادہ میڈیسن کی قیمت بڑھ گئی ہے، وہ دیہاتوں میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ دیہاتی لوگ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے جو پانی پیتے ہیں، ان کا جو لائف سٹائل ہے، وہ لیول ہے، تو وہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو عوام مشکلات میں ہے، اور اس وجہ سے ہم سارے عوام کے لیے سیاست کر رہے ہیں، تو ہم سارے چٹان صاحب میں پھر پوچھنا چاہوں گا، یہ کہیں اپنے لیے تو نہیں ہے نا، اس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد تو نہیں ہے، کوئی چھٹکارا؟ ہمارا اس میں ذاتی مفاد کیا ہو سکتا ہے؟ ہم پہ تو کیسز ہے، الزامات ہیں، اس میں ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں باقاعدگی سے، اور بری ہو رہے ہیں۔ ہماری حکومت میں سب سے بڑا سکینڈل ہمارا کیا تھا؟ ایک سکینڈل تھا رینٹل پاور کا، رینٹل پاور کا کیس بھی آپ دیکھ لیں، اس میں سارے لوگ بری ہو گئے۔ ہمارے جو لوگ ان لوگوں نے پکڑے گئے تھے اس کو عدالتوں نے ضمانت ہی دی، صرف ضمانت ہی نہیں دی، اس میں جو ریمارکس انہوں نے دی، جو آفیسر انہوں نے پکڑے تھے وہ سارے رہا ہو گئی۔ تو مطلب ہے کہ وہ تو ہم عدالتوں میں لڑ رہے ہیں، وہ تو ہم، ہاں اس میں ہم یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں کہ یہ چیز کراس دی بورڈ ہونا چاہیے، نیازی صاحب کو بھی پیش ہونا چاہیے، یہ چینی میں، یہ گندم میں، یہ پیٹرول میں۔ میں ایک چیز اور آپ کے علم میں لاؤں، یہ کس طرح کا مافیا کا حکومت ہے؟ ابھی سعودی کا جو ٹکٹ تھا ایئر لائن کا PAA کا 45,000 کا ہے، اور یہ لوگوں میں 2 لاکھ روپے پہ لوگوں نے خریدا، کیونکہ ٹریول ایجنٹس کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے ان کے منسٹروں۔ اچھا میرے پاس سر آئی ایم ایکسیڈنگ دی ٹائم لمٹ، وقت چٹان صاحب ختم ہو رہا ہے، بات آپ کی پہنچ گئی۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا۔ اپوزیشن سڑکوں پر آ رہی ہے، عوام کی کس حد تک سپورٹ ہوگی یا نہیں اب چند دنوں کی بات رہ گئی ہے، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ عوام کتنی بڑی تعداد میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ جو کبھی نون لیگ کے خلاف نعرے لگاتے تھے وہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ساتھ ہوں گے، اینڈ وائس ورسا۔ یہ ذرا انٹرسٹنگ مناظر بھی ہوں گے، اور عوام کس طرح سے پرسیو کریں گے اس کو، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ٹائم ول ٹیل۔ آج کے پروگرام سے اتنے ہی، ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کی مان۔